औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी से आपसे मुखातब हूँ और आज मेरी जो गुफ्तगू का मौजू है, बेसिकली गुफ्तगू कोई नहीं है, आज बस ऐसे ही कहीं से जा रहे थे तो रास्ते में हमने कहा कि रुक के एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए। और मेरे साथ आज जनाब पहाड़ी रंग की मशहूर शख्सियत जनाब दाऊद भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और बेसिकली हम जो है ना रास्ते में हैं तो इसलिए ये प्रोग्राम हमने कहा कि चलो कोई मुल्की हालात पे कोई अपना नुक्ता नज़र पेश किया जाए। तो मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और देखें। और बेसिकली मकसद यही है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। एज ए शहरी हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी की जाएँ। नाज़रीन, दाऊद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। तो दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। जी बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि रहमतुल लिल आलमीन। लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फिल बदी ये हमारा प्रोग्राम है, भाई साहब मुझे मिले तो कह रहे हैं जी कि थोड़ी बात हो जाए। मैं कोई ना सियासी कारकुन हूँ, ना कोई हाई कैलिबर हाई प्रोफाइल हूँ, लेकिन बासियत यहाँ आकर मुझे अल्लाह ताला के करम फजल से अमेरिकन की तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं बतौर अमेरिकन जो एक आम शहरी को होती हैं। ये सब अल्लाह ताला के करम से है। और मैं सोच रहा होता हूँ मुझे इस सहूलत से बढ़कर मुझे मेरा वतन कश्मीर और मकबूजा कश्मीर वो ज़्यादा अजीज़ है। हमारा दिल जो है ना उनके साथ धड़कता रहता है। तो आपने जो मेरा जो मुझ पर सवाल किया है, ये इस पेराई में सियासी तनाज़ुर में नहीं है। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जो लोग सोच रहे होंगे ये उस पर तबसरा करेगा, वो भी साथ है। जिसको पत्ते पत्ते की खबर ना हो, किसी बाग का माली नहीं हो सकता। तो जो पत्ता वो पता ही नहीं है जो किसी हवा से खाली हो। वो इंसान इस माशरे में चाहे जिधर भी हो, जो है ना सियासी एतबार से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो हमारा सियासी हवाले से कुछ होगा रोल या किसी से हमारी अटैचमेंट होगी, यहाँ हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सियासत से बढ़कर हमें यहाँ रहकर जो सहूलियात देखते हैं, जो है ना मतलब कानून और आइन की जो है ना बालादस्ती देखते हैं, तो लामला हमारा दिल जो है ना धड़कता है, टकराता है कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों पर कि अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं। तो उनके लिए सहूलियात की नहीं क्यों नहीं मतलब ऐसी सहूलियात दस्तियाब नहीं। तो मैं शुरू करूँगा सबसे पहले मकबूजा कश्मीर से। जो जब पाकिस्तान, भारत या दुनिया के बड़े जो मुल्क हैं वो मारज़ वजूद में नहीं आए थे, अक़वाम आलम में उनकी हैसियत और शनाख्त नहीं हुई थी, तो मकबूजा कश्मीर उस वक्त भी रियासत थी, उसका तक़द्दुस था, उसका जो है ना एक आइन था और उसका जो है ना एक वजूद था। बदकिस्मती से आज जब सुबह होती है तो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े एक पहलू से दूसरे पहलू तक देखते हैं। इधर देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, मशरक़ की तरफ देखते हैं, मगरब की तरफ देखते हैं। आज कोई है हज़रत उमर जो घोड़े पर आकर सवार होकर नियाम से तलवार निकाले और हमें आज़ादी दिलवाए? है कोई मोहम्मद बिन कासम? है कोई सैयद सलाहुद्दीन अयूबी या खालिद बिन वलीद की सूरत में हमारा मसीहा आए जो हमें आज़ादी की दौलत से और नेमत से हमें माला माल हमारी यहाँ से जान छड़ाए? तो आप जो बात कर रहे हैं तो यहाँ कश्मीर की तरफ आता हूँ। कश्मीर जो हमारा खिता है, आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना पहचाना जाता है। बेसिकली 2 ज़िलों पर मुश्तमिल था, मीरपुर और मुजफ्फराबाद। तो करते करते इंतज़ामी अमूर से 10 ज़िला पर मुश्तमिल। बदकिस्मती से अगर मैं ये कहना चाहूँ तो बेजाना होगा कि एक DC साहब, एक ब्रिगेडियर साहब जैसे मरी इस मुल्क का इंतज़ाम और इंतज़ाम संभाल सकते हैं। तो एक वज़रा की फ़ौज, ज़फ़र मौज, पूरी असम्बली में 40 वज़रा, एक सदर वज़ीर आज़म जो पूरा बजट फुल इंजॉय करते हैं, और उनके आगे मशीर, PROs, बेशुमार लोग, 50 लोगों का ये जो है ना गुलदस्ता बनता है, जिसको गुलदस्ता कहते हैं, उनका ये है पूरा अफराद का ये बनता है। तो ये इंजॉय करते हैं गैस की सूरत में, बिजली की सूरत में, प्रोटोकॉल की सूरत में और दीगर सहूलियात की सूरत में। अगर इनको कम करके सिर्फ 10 वज़रा पर अगर ये काबीना तश्कील दी जाए तो बजट में काफ़ी बचत होगी। ये बजट लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगे। वसाइल का बेदरेग वसाइल और मसाइल जो है ना एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, तो बेशुमार ये लोग इंजॉय करते हैं।
اور بے بسی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب 4 سال اور 11 مہینے ہو جاتے ہیں تو ہمارے حکمران بیس بدل کر بڑے ایک معصومانہ چہرے سے لوگوں کے ہاتھ پر دلاسا دیتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، گلے پر جو ہے نا وہ اس کی دھوتی اٹھا کر وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے آپ کا جو ہے نا پیار دیتے ہیں، میں یہاں پر ساتھ ہوں، میں آپ کو جینا سکھاتا ہوں، اور جو پیسے کی ریٹ پیل کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہماری محکوم قوم ہے، سادہ لولو قوم ہے، وہ سبزی پر، ٹماٹر پر، گھی کے ڈبے پر، آٹے کی تھیلی پر بک جاتی ہے۔ خدا را ایسا کام نہ کریں۔ تاریخ کے جو ہے نا بے شک انہوں نے ایک جنگ لڑی، نیلسن منڈیلا، عصبیت کی جنگ لڑی، کالے گوروں کا معاملہ تھا، انہوں نے اس خاطر بے شمار ندامت کا، مزاحمت کا، قید و بند کی صحبتوں کا جو ہے نا وہ ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن حق کی خاطر وہ جو ہے نا انہوں نے آواز بلند کی۔ تاریخ کے ایک مورخ ان کو تاریخ کے سنہرے الفاظ میں لکھے گا صبح قیامت تک۔ تو ان کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ جو غربت ہے یہ انصاف سے ختم ہوتی ہے، خیرات سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو حکمران آپ کو لالی پوپ دیے ہوئے ہیں نا، یہ کبھی ان سے نہیں۔ ان کو ووٹ دیں، کسی چوہے صاحب کو، رایا صاحب کو، ملک صاحب، بٹی صاحب کو، خواجہ کو، راجہ کو، کسی کو ووٹ دینا، میرا اس کا کوئی جو ہے نا لینا دینا نہیں ہے، لیکن خدا را ایسے آدمی کو ووٹ دیں جب آپ کے حقوق کی تحفظ کرے، اور آپ جب ووٹ دے چکے ہیں آپ اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، کیوں کہ آپ نے پیسے نہ لیے ہوئے ہیں۔ اب اس کا گریبان پکڑ چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے ووٹ دیا تھا، آپ اسمبلی میں پہنچایا، آپ حاکم بن کر نہیں خادم بن کر ہماری خدمت کریں۔ بے شک آپ ہمارے خدمت گار ہیں، اور جو ہے نا یہ آپ چوکیدار ہیں ہمارے۔ تو جو آدمی کچھ 5-6-7 ہزار آٹے کی جو تھیلی لے لیتا ہے، اس ایم ایل اے کو کیا جواب دینا ہے؟ پھر آپ اداروں کی صورتحال دیکھیں، کوئی آدمی اپنے بطور سائل، بحیثیت سائل، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب یا کسی اور ادارے کے سربراہ کے پاس جاتا ہے، تو اگر کسی ایم ایل اے کا حمایت یافتہ نہیں ہوتا تو اس کی درخواست پر کوئی جو ہے نا نظر ثانی نہیں کی جاتی۔ یہ اخلاقی پستی ہے، یہ ہے قانون کی دجیاں جو بکھیری جاتی ہیں، اڑائی جاتی ہیں، تو عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ تو میں آپ کو ابھی آپ نے دن منایا ہے، پچھلے محرم کا مہینہ ہے، محرم الشریف کا، تو آپ 9 اور 10 محرم الحرام کو تاریخ اسلام کے ایک بڑے شہید کا اور بڑے جو ہے نا حق و صداقت کی جنگ لڑنے والے امام حسین کا دن مناتے ہیں۔ یہ دن منانے سے نہیں ہوگا، ہر یزیدی کے سامنے، ہر جو ہے نا آپ کا جو ہے نا جو فرعون ہے، ہر آدمی جو ظالم ہے، جو آپ کے حقوق کا بے دریغ استعمال کر کے آپ کو حقوق نہیں پہنچاتا، آپ کے حقوق کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ آپ ڈٹ جائیں۔ ڈٹ جانے کے لیے بے باک ہونا اور با کردار ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی کے سامنے پیسے نہ لیے ہوئے ہیں، اب چاہے کسی زندگی کسی غریب ہیں، امیر ہیں، کسی مطبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کے بازو میں طاقت ہو کہ میں نے ووٹ دے کر آپ کو مظفر آباد کی اسمبلی میں اس لیے بچایا تھا کہ ہمارے حقوق کی تحفظ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے پوچھا جی اسلام کے، آپ پوچھ رہے تھے اسلام کی حکومت، تو اسلام کی حکومت کا اور ہماری حکومت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ سے کم نہیں ہوگا کہ اگر تھوڑا سا آٹے میں نمک بھی ہو جائے۔ میں بتاتا ہوں تاریخ کے جو ہے نا، اور آپ کو اگر الٹ کر دیکھا جائے تو حضرت عمر کا نام یاد آتا ہے۔ یہ ہماری زبان پر آتا ہے جی کہ دجلہ اور فرات پر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو پوچھو گی۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ بہت خوبصورت قول ہے، تو انہوں نے اس کو کر دکھایا۔ جب آپ نے جی آپ نے جو ہے نا خلافت کا منصب سنبھالا تو آپ نے اراکین کو جمع کیا، مختصر سے کابینوں کو، تو پیدل چل پڑے مدینہ شریف کے بازار میں۔ تو مدینہ شریف کے بازار میں جب آپ گئے تو آپ قصاب کی دکان پر کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا جو آپ کے ماتحت عملہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہاں کھڑے ہونے کا آپ کا، یا خلیفۃ المسلمین، یہاں کھڑا ہونے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں یہاں قصاب کی گوشت کے سامنے، دکان کے سامنے کھڑا ہوں گا، ہفتے میں جو ہے نا ایک ہفتے میں پورا ہفتہ لگاؤں گا، اور جو آدمی 2 مرتبہ گوشت لینے کی استطاعت، اس کی قوت خرید میں اتنا ہے کہ وہ 2 دفعہ گوشت کھا لے، تو میں اس پر جزیہ لگاؤں گا۔ آج کی جمہوری دور میں تو اس کو ٹیکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جزیہ لگاؤں گا، اور جزیہ کے پیسے سے میں مسلمان جو غریب بستی ہے، نیا اسلام ہے، وسائل ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، لوگوں میں قوت خرید نہیں ہے، لوگوں میں اتنی صاحب ثروت نہیں ہے، میں جزیہ لگا کر ان کو برابری کے حقوق دوں گا، ان کے پیسوں سے ان کی جو ہے نا روزی روٹی کا، ان کی معیشت کو درست کروں گا۔ یہ تھے حکمران۔ تو پھر ایک اور آپ جو میرے اور آپ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان بھی ان پر قربان، تو جو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں، تمام دنیا کے سلاطین کے لیے رول ماڈل ہیں، تو آپ کے والے سے آپ نے جانوروں کے، انسانوں کے، پرندوں کے جو ہے نا، اور باقی جو ہے نا دشت و جبل، دریاؤں کے، پہاڑوں کے جو ہے نا، سبھی کے قوانین مرتب کر گئے ہیں۔ اگر مطالعہ کر دیا جائے تو ہمیں کسی کا دقت اور پریشانی نہ ہو، ہمارا معاشرہ جو ہے نا جو ہے نا اس کا شکار نہ ہو۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات آپ کی پیاری لگتے جگہ حضرت فاطمہ زہرا، ان سے وہ بہت پیار کرتے تھے، وہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں ہماری، جو ہے نا قابل احترام، صبح قیامت تک ان پر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، تو ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ تو یہ علماء بھی سن رہے ہوں گے، اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، آپ لوگوں سے بھی۔ تو انہوں نے ایک اپنے گھر میں کھانا تیار کیا، 4 روٹیاں بنائیں، 4 روٹیاں جب بنائیں، ایک اپنے سرتاج کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، 2 روٹیاں حسنین کریم کے لیے، 1 روٹی خود اپنے لیے، تینوں روٹیاں ان کو دیں، وہ کھا رہے تھے۔ جب وہ کھا چکے تو کھانا کچن بند ہوا، تو انہوں نے آدھی روٹی، چوتھی روٹی جو ہے خود کھائی، آدھی لی، اور آدھی روٹی لپیٹ کر اور جو عصبے جو ہے نا ضرور وہ سالن تھا جو بھی تھا، وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ جو ہے نا رسالت میں حاضر ہو گئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو آپ نے فرمایا میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ تو آپ نے دروازہ کھولا، دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، تو کہا فاطمہ کیا لائی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جی میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں، میں روٹی کھا رہی تھی تو مجھے وہ سکون اور وہ جو لذت نہیں حاصل ہو رہی تھی جو آپ کے ساتھ کھانے میں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ نے صحیح کیا، میں کافی فاقے کا شکار تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی، تو آپ نے میری روٹی لائی تو میں سیر ہو کر کھانا کھایا، تو دعا دیتا ہوں۔ علماء اور محدث مفسرین لکھتے ہیں اس بات کو جو ہے نا خلاصہ مضمون ہے کہ جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے تھے، ان کے لیے روٹی جو فرشتے نہ لے کر آتے، من اور سلوہ کی صورت میں بے شمار انبیاء کے لیے روٹیاں آئیں، تو آپ کے لیے نہ آتی؟ جو انبیاء یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کا امتی بنائے، ہمیں نبی نہ بنائے، ان کے لیے روٹی جان سیر صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے، دائیں بھی بائیں بھی، ان کے لیے خدمت کے لیے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتلا دیا صبح قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ خدا کے لیے روٹی کے لیے جو ہے نا اپنی ضرورت کے لیے کسی مشیر وزیر یا کسی بڑے کا جو ہے نا دامن نہ پکڑنا، اپنی خودداری کا، اپنی غیرت کا، اپنی ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ تو یہ ان سے بات یہ ہے کہ اب کوئی بھوکا آدمی نہیں مرتا، آپ غریب ہیں تو بھوکے جو ہے نا نہ مریں، نہیں مریں گے آپ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، لیکن نام لحاظ چوروں لٹیروں جو ہے نا حکمرانوں کے سامنے ہاتھ دامن گر نہ ہوں، سامنے ہاتھ نہ پھلائیں، ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ جو آپ ان کو منتخب کر کے جو ہے نا آپ کو ان کو کرتے ہیں منتخب کر کے اسمبلی بھیجتے ہیں، ان سے اپنا حق لیں۔ میں کو ایک اور بات یہاں آپ کو بتلا دوں، ایک دانشور کا قول ہے، اس نے بتایا کہ ایک حکیم سے، ایک معالج، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، جس کے علاج سے کسی 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی کی جان چلی جائے تو وہ اتنا بڑا سامعہ، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑی دکھ والی بات نہیں ہے، لیکن بہت بڑا دکھ ہے ایک انسان کی جان لینا، بہت بڑا نہیں، لیکن حالات کے تناظر میں انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ اتنا بڑا دکھ المیہ کی بات نہیں جتنا آپ ایک غلط حکمران کو جو ہے نا مسلط کر کے جو معاشرے کا، اپنی نسلوں کا، اپنے ملک کا جو قتل کرتے ہیں، نسلوں کی نسل کشی کرتے ہیں، غلط آدمی کو کبھی اپنے آپ پر مسلط نہ ہونے دیں، چاہے کشمیر ہے، چاہے پاکستان ہے، جو بھی ہے، جو ہے نا اس کو ٹھوک بجا کر اس کے جو ہے نا اس قابل ہو جو اس کو خدا کے لیے۔ تو آپ نے مجھے اس تناظر میں کوئی سیاسی نہیں ہوں، نہ موجودہ جو پاکستان کشمیر سیاست کے حالات چل رہے ہیں میں ان کو تذکرہ نہیں کر رہا، میں ایک عام بطور شہری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو ایسے طریقے سے نبھائیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے حقوق کا تحفظ کریں، آپ کی تقدس کا خیال کریں، اور معاشرے کی، محلے کی، علاقے کی، شہر کی، ضلع کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہوں، اس اہل ہوں۔ اسمبلی میں یاشی کرنے کے لیے نہیں، ایک شادی پر جائیں تو لاؤ لشکر، بے شمار گاڑیوں کو ریل پیل، پیسوں کا ریل پیل، وہ یہ لے کر جائیں، اور آپ وہ بجٹ آپ غریب لوگوں کا۔ میں دیکھ رہا تھا مظفر آباد میں ایک دن حلف تقریر میں، حلف ورداری صدار قمر رضوان کے بیٹے کی، وہاں پر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اس نے الیکشن جیتا، تو وہاں سرخ قالین کا اور بڑی خوبصورت جو ہے نا چیئر، جو کرسیوں کا انہوں نے مظفر آباد کو انتخاب کیا، وہ لاؤ لشکر، وہ وزراء، عمراء، مشیر، وزیر وہاں بیٹھے ہوئے، جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ پرے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی میں وہ کھبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جب الیکشن لڑا تھا تو گاٹے پر پیار دے رہا تھا، کانوں پر پیار دے رہا تھا، اب جیسے ماں بچے کٹے کو جو من چومتی ہے نا ایسے پیار دے رہا تھا۔ جب الیکشن آیا تو اس نے آ کے ایسے کر کے اسمبلی میں ایسے بیٹھا تھا، اسمبلی فلور پر، کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ عوام کا قصور ہے، عوام کا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یہ پہچانے ان لوگوں کو، کالی بیڑوں کو، برادری جٹزم، راجازم، پٹیزم، ملکزم کو چھوڑیں، اچھے لوگوں کے سامنے لائیں، پڑھے لکھے اچھے بڑے لوگوں کے سامنے لائیں، یہ اپنی تقدیر ملک کو بدلنا ہے تو سنوارنا ہے تو۔ جب ان کا وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے خاندان کے بڑے جو ہے نا لوگوں کو بلایا، تو یہ بات ان کو کہی کہ بیٹا میرے جو ذمہ قرض ہے، لین دین ہے، یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، لکھ کر دیا
پردے کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ آپ نے کرنا ہے، اگر نہ ہو سکا تو میرے فلاں دوست کو کہنا، وہ اس کا انتظام کر لے گا۔ اور جو کیبنٹ کے ممبران تھے جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا اسمبلی میں یا جو خلیفہ وقت تھے، تو ان کو بلا کر کہا کہ میرے بیٹوں کو اگر اسمبلی میں شامل کرنا تو دور کی بات، اگر ان سے مشورہ لیا تو میری روح کانپ اٹھے گی۔ بے شک ان کو کبھی سیاست میں ان کا نہیں دخل نہیں کیا۔ آپ نے بات کی ہے جی کہ جو ہے نا وزیر کا بیٹا نسل در نسل، یہ اس کا بات کا ادراک کرنا ہوگا، تدارک کرنا ہوگا، صدر باب کرنا ہوگا تاکہ حالات بہتر ہوں، ایک غریب کا بیٹا بھی اسمبلی میں جائے۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، یہ داؤد بھٹی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آج جو گفتگو کا جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان حکمرانوں کو منتخب کریں جو ملک اور قوم کی خدمت کریں، جو لوگوں کے لیے ایک اچھے قانون بنائیں، جو لوگوں کو بنیادی زندگی کی ضرورتوں سے مالا مال کریں، اور ایسے حکمرانوں کو نہ منتخب کریں جو چور بازاری، غنڈہ گردی اور جو برادریزم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی فیملی کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر ایک باپ وزیر ہے تو اس کا بیٹا بھی وزیر ہونا چاہیے۔ اس سیاست سے قطع تعلق آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں، جو اچھے ہوں۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند آئے گی اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو اچھی اچھی باتیں بھی ملیں گی، اچھے مشورے بھی ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو امت مسلمہ کے لیڈر ہوں، جو مسلمان اچھے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی ہو، اور تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔